अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN इब्राहिम कुंबर न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज की सियासी हवाले से सबसे बड़ी खबर PDM के इंतशार के हवाले से, यानी PDM की बाज़ाब्ता तौर पे टूट फूट हो चुकी है और उसका ऐलान पेशावर में अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा अमीर हैदर होती ने उसका ऐलान बाज़ाब्ता तौर पे किया है। वैसे PDM ने टूटना था क्योंकि सियासी इत्तेहाद जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ुल ख़याल जमातों के इत्तेहाद होते हैं, और फिर PDM की शुरुआत जो टूटने की वो तो ख़ुद मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से इस तरह की गई कि इत्तेहाद में हमेशा मतलब मामलात रखे जाते हैं, मुशावरत और इत्तफ़ाक़ से मामलात चलाए जाते हैं। इत्तेहाद में शौकात नोटिस किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील के ज़िद और अना की वजह से जो शौकात नोटिस जारी हुआ, उसके बाद इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचने, यानी इंतशार को मंतकी अंजाम तक पहुंचता देख पा रहे थे, जिसकी आज बाज़ाब्ता तौर पे शुरुआत हुई। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? अवामी नेशनल पार्टी ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए और इत्तेहाद को अलविदाई कर दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से यही पॉलिसी इख्तियार करने जा रही है, या इसके बरक्स PDM को अपनी जो सोच के मुताबिक चलाना चाहती है। PDM की बाकी जमातें वो क्या सोच रही हैं और अवामी नेशनल पार्टी ने कौन से इल्ज़ामात लगाए, ये हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली मरतबा देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर होती ने आज बाज़ाब्ता तौर पे PDM से अलहदगी का ऐलान किया। यानी पहले में उन्होंने कहा कि हम जो 4 ओहदेदार हैं इसमें, तो सीनियर जो पार्टी रहनुमा भी हैं और PDM में मरकज़ी ओहदों पे हैं, तो वो आज अपने आप को PDM से अलग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अवामी नेशनल पार्टी इस शौकात नोटिस पे जिस रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही है, फितरी बात है, क्योंकि जैसा कि पहले हमने कहा कि ये इत्तेहाद जो भी होते हैं उसमें मुख्तलिफ़ फ़िक्र और नज़रियात की जमातें होती हैं। फिर एक छतरी के नीचे वो जब मामलात चलाती हैं तो मामलात में मुख्तलिफ़ आरा आती हैं, मुख्तलिफ़ तजावीज़ आती हैं, मुख्तलिफ़ सिफारिशात आती हैं, और फिर मुख्तलिफ़ तजावीज़ को इकट्ठा करके जिस तरह PDM का ख़ुद वजूद में आना, यानी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, एक सियासी जमातों की एक कॉन्फ्रेंस में जो 11 जमातें शरीक हुई, उन्होंने फिर इत्तफ़ाक़ राय से यानी जो वो 20 नुकाती एजेंडा था उसकी बुनियाद पे ये PDM बना, और फिर PDM की जो तहरीक भी चली बहरहाल। लेकिन इस तरह से फिर जिस तरह से ये PDM मुश्किल हालात में बना, और तो कम उसकी तहरीक का टेन्योर भी कम है और उतनी कोई धमाकेदार तहरीक भी नहीं, बिल्कुल डेंट पड़ा हुकूमत को और मुतवज्जा किया आवाम को PDM ने अपनी तरफ, और फिर ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट उनको एक्सपोज़ किया। इमरान और इस्टेब्लिशमेंट का जो गठजोड़ था उसको एक्सपोज़ किया। उनकी कामयाबी है, लेकिन वो कामयाबियाँ तब तक थी जब साथ थे। लेकिन ये फिर जो एक तो जो उसूल जो तोड़े गए, लेकिन उसूल तोड़ने के पीछे भी कुछ उसूल होते हैं, और पाकिस्तान की सियासत जो है वो कोई आइडियल या महज़ब मुआशरों वाली या कोई वेल डेमोक्रेटिक जो पुरानी जमहूरियत रखते हैं जो मुल्क ममालिक, उन जैसी नहीं है। यहाँ पे जिस तरह हुकूमत या जिस तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, या जिस तरह मुल्की सिस्टम वो गैर यकीनी सूरत-हाल में पलता रहता है, या हर वक्त जिस तरह गैर यकीनी बेयकीनी की सूरत-हाल होती है, तो पाकिस्तान की सियासत भी ऐसे ही होगी। पाकिस्तान की सियासत इस मुल्क के सिस्टम से जुड़ी है। जहाँ सिस्टम तजर्बेगाह बना हो, वहाँ सियासत का एक मैच्योर, एक महज़ब, एक उसूल पसंद होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है कि वो नहीं है, और इस सूरत-हाल में नहीं हो सकता। नहीं इसलिए हो सकता है कि जब मुख्तलिफ़
جماعتیں جب آپس میں معاہدہ کر لیتی ہیں تو ان معاہدوں کو مختلف اوقات میں وہی جماعتیں توڑ دیتی ہیں اور اپنی سیاست، اپنے اپنے مفاد. اور یہاں پہ دوسری بات یہ کہ یہ جو پاکستان کی سیاست ہے اور فیڈرل لیول کی وفاقی سسٹم جس کو کہا جائے، تو اس میں سیاست کی سب سے بڑی شرط اقتدار تک پہنچ ہوتی ہے، اور اقتدار تک پہنچنے کے لیے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. پھر آپ کو معاہدے نادیدہ قوتوں سے کرنے پڑتے ہیں، مقتدرہ حلقوں سے آپ نے بات چیت کرنی ہوتی، کیونکہ چھاننی اقتدار تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس ہوتی ہے. اور یہ بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست میں ابھی تک مطلب ایسا کوئی دکھنے میں نہیں آیا، کوئی کردار ایسا سامنے نہیں آیا جو اس سسٹم سے جان چھڑا سکے، جو سسٹم لیبارٹری بنا ہوا ہے، جو سسٹم تجربے پہ تجربہ کر رہا ہے. تو پی ڈی ایم میں جب یہ بات پی ڈی ایم کی جب تحریک شروع ہوئی تو میاں نواز شریف کا بیانیہ وہ بڑا پاپولر ہوا، لیکن پھر میاں نواز شریف کی خود جو جماعت تھی اس میں بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے وہ ان میں سے کئی لوگ بلکہ خود میاں نواز شریف کی فیملی جو تھی اس میں کئی لوگ ہیں جن کا بیانیہ وہ بیانیہ نہیں جو میاں نواز شریف کا ہے، جن کا بیانیہ ان کے برعکس ہے، جن کا بیانیہ اتفاق پیدا کرنا کا، جن کا بیانیہ ملاقاتوں اور ان پہ محیط ہے. تو لیکن مجبوری ہے، خاندان کا ایشو ہے، وہ انہوں نے چپ بیٹھنا گوارا، بلکہ جیل جانا گوارا کیا، لیکن میاں نواز شریف کے ساتھ نہیں چلے. تو پاکستانی سیاست میں یہ جو کچھ ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک بدقسمتی سے ایک حقیقت ہے کہ اس کے سوا کوئی، یعنی جو وفاقی سیاست ہے اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو سارے پتے ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہاتھوں میں رکھے ہوتے ہیں اقتدار تک پہنچنے کے لیے. یا سیاست یہ جب اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے تو پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی سہولت کاری کے لیے کس طرح سیاسی جماعتوں کو ایک کھڈے لائن لگایا گیا، کس طرح ان کو دیوار سے لگایا، کس طرح میدان صاف کر کے عمران خان کو دیا گیا. لیکن عمران خان نہیں چل سکا، تو پھر یہ آہستہ آہستہ پی ڈی ایم کا وجود میں آیا. پھر پی ڈی ایم کا وجود خود یہ سوال پھر اس پہ بھی اٹھے کہ اس طرح سیاسی جماعتوں کو اس طرح کھلی چھوٹ دینا، اتحاد قائم کروانا، پھر تحریک چلوانا، کیا اس کے پیچھے اشارہ نہیں ہے؟ یہ سوال اٹھے. یہ اس پہ تبصرے ہونے لگے کہ یہ تحریک جو چل رہی ہے اس کے پیچھے بھی کچھ گڑبڑ ہے. یعنی پاکستان کی سیاست ہمیشہ سوالوں کی زد میں رہتی ہے اور ہمیشہ اس غیر یقینی اور شکوک و شبہات کے زد میں رہتی ہے کہ اس طرح کے معاملات ہیں. بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ پی ڈی ایم کا اتحاد جو تحریک جنہوں نے شروع کی، پھر آہستہ آہستہ اس میں کئی موڑ آتے گئے اور تمام معاملات جو ہیں وہ باہمی اتفاق رائے سے، مشاورت سے، مختلف آراء سے، پھر اس میں سے جو قیاس نکال کر کم از کم جو نکات پہ اتفاق کر کے معاملات چلائے گئے. لیکن جو گزشتہ دنوں جو کچھ ہوا وہ بظاہر اس سے یہی نظر آ رہا تھا کہ اب پی ڈی ایم اپنے جس طرح اتحاد بنتے ہیں پھر اتحاد ٹوٹتے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو پی ڈی ایم اپنے اس انجام کی طرف جو جا رہا ہے جس کی شروعات آج امیر حیدر ہوتی نے کی، اور اس نے ببانگ دہل یہی کہہ دیا ہے کہ کچھ جماعتوں کے وہ اپنے جو مقاصد ہیں ان کے ایجنڈا اپنے اس پہ ہم نہیں چل سکتے. اور پھر انہوں نے انڈرمائن کرنے کی بات کی کہ آپ نے ہم پی ڈی ایم مطلب ایک اتحاد ہے، کوئی پارٹی کا سربراہی شوکاز نوٹس جاری کر سکتا ہے اور کسی جماعت کو شوکاز نوٹس جاری کرنا، بلکہ وہ اس چیز کو خود اب پی ڈی ایم کی قیادت بھی مان رہی ہے. کیونکہ آج شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ یہ شوکاز نوٹس نہیں ہے، بس ہم نے ان سے پوچھا ہے، یہ وہ اس طرح تھوڑا وہ نرم بالکل ہو گئے تھے، لیکن اس نرمی کا اب فرق کوئی نہیں پڑنا. عوامی نیشنل پارٹی وہ الگ ہو گئی اور اس کے جو ان کے دلیل تھے وہ اپنے دلیل جو تھے وہ وزندار دلیل تھے کہ اس طرح آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے کیونکہ ہم آپ کے اتحادی ہیں، تو اتحادیوں کو ہمیشہ اتفاق سے ہی چلایا جا سکتا ہے. تو یہ خبر عمران خان کے لیے یا عمران خان کی جماعت یا ان کے اتحادیوں کے لیے کہ اچھی خبر ہے کہ ایک اتحاد ٹوٹ گیا، لیکن بیسیکلی یہ اتحاد ہر ایک کی اپنی، کیونکہ اس اتحاد میں کئی اس سے پہلے بھی کئی سوالات، جیسے کہ آج یہ سوالات اٹھے
امیر حیدر ہوتی نے کہا کہ یہ جو پنجاب میں بلا مقابلہ سینیٹرز آئے اس کو ہوا تو نہیں دی گئی، پیپلز پارٹی اس اتحاد میں بڑی جماعت تھی، وہ اگر چاہتی تو اس کو ہوا دیتی، لیکن انہوں نے پھر اس پہ سوالات نہیں اٹھائے، وہ اس پہ چپ رہے۔ اب اس چپ کے پیچھے، خاموشی کے پیچھے کیا منطق تھی وہ الگ بات ہے، لیکن پھر کئی معاملات آتے ہیں۔ پھر یہ ابھی بھی یہ بات چل رہی ہے کہ حمزہ شہباز شریف اور مریم نواز یہ آہستہ آہستہ وہ اپنی جو پارٹیسپیشن بڑھا رہے ہیں، پارٹی سرگرمیاں بھی بڑھا رہے ہیں، اور حمزہ شہباز لیڈ کر رہے ہیں ابھی ٹسکا کے ضمنی انتخابات کو۔ اس کے بعد شہباز شریف سے کوئی پراسرار قسم کی میٹنگ ہوئی ہے، معاملات طے ہوئے ہیں، اس میں میاں نواز شریف کا مطلب کنسنٹ ہے، وہ راضی ہے۔ تو یہ ساری خبریں پاکستان میں اس وقت چل رہی ہیں۔ مریم نواز کا اچانک پھر خاموش ہونا، مطلب ٹھیک ہے ان کی طبیعت درست نہیں ہے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ وہ پھر یہ دوسرے تیسرے جو فیز میں وہ خاموش ہونے جا رہی ہیں۔ تو یہ معاملات ویسے ہے، صورتحال ہے، لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم اسی طرح ٹوٹے گا جس طرح ایم آر ڈی یا اے آر ڈی کے اتحاد جو تھے وہ ٹوٹے تھے۔ پھر جب ان کو آگے کے مراحل جب نظر آتے رہتے ہیں تو پھر اس طرح پارٹیاں الگ الگ ہونی ہوتی ہیں، کیونکہ ان پارٹیوں نے اپنی اپنی سیاست کرنی ہوتی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے جو آج اتحاد سے الگ ہونے کا اعلان کیا ہے، تو اس کے پیچھے ایک تو پیپلز پارٹی کی فیڈنگ بالکل ہوگی، اور اسفندیار ولی کئی مرتبہ یہ اعلان کہہ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ان سے یا پیپلز پارٹی کی ان سے انڈرسٹینڈنگ کا ایک سبب ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ 70 سالوں میں یا 65 سالوں میں جو ملک ان کو جو کوئی پارٹی ان کو نہیں دے سکی، لیکن یعنی اپنی پہچان والا صوبہ خیبر پختونخوا کا نام جو صوبے کے لیے دیا ہے، اس کے جو اسفندیار ولی یا پوری عوامی نیشنل پارٹی وہ احسان سمجھتی ہے آصف علی زرداری کا یا پیپلز پارٹی کا، کیونکہ انہوں نے اس نام پہ تمام جماعتوں کو متفق کیا تھا۔ تو یہ ایک ان کا فطری اتحاد ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی کی پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ پیپلز پارٹی اب عوامی نیشنل پارٹی نے جب پی ڈی ایم کو چھوڑا ہے تو لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی چھوڑ دے گی، اس طرح مطلب جلدی انہوں نے اعلان وہ کرے یا نہ کرے، لیکن جب وہ اپنا کیس پیش کرے گی، ہو سکتا ہے کہ آج یا کل وہ اپنا کیس پیش کر چکے ہوں یا کر رہے ہوں، تو وہ پورا جو وہ نہ فقط ملبہ یا الزام در الزام یا وہ جو اپنا جو چٹھا کھولیں گے تو اس میں پھر جو قصوروار وہ مسلم لیگ نواز بھی نکلے گی۔ ایک آپ چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شوکاز کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ شوکاز مطلب اگر آپ کو اختلافات تھے یا اگر آپ خود مطلب چاہتے ہیں کہ یہ سب اکٹھے ہوں، اپوزیشن کا اتحاد متفق ہو، تو پھر شوکاز کی ضرورت بھی نہیں تھی، پھر سینٹ میں الگ گروپ بنانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اگر بنا بھی دیا ہے لیکن پھر یہ بھی آپ لکھ لیں گے وہ گروپ یا وہ باقی پی ڈی ایم میں جتنی جماعتیں رہ گئی ہیں انہوں نے بھی نہیں رہنا، کیونکہ اب یہ سارے کے سارے اب ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی پوزیشن ایک وہ بالکل کمزور پوزیشن میں ہے۔ جب ان کو ایک انتباہ دے دیا گیا، ایک وارننگ دے دی گئی، تو یہ تمام جماعتیں سمجھتی ہیں کہ اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ایک طرف اسمبلی توڑنے کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ کابینہ مطلب چینج کر کے کچھ ہی دنوں میں جس طرح حکومت کو یہ انتخابی جو اصلاحات ہے اس حوالے سے جلد بازی ہے، تو اس سے لگ رہا ہے کہ معاملات کچھ اس طرف جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک صفحے والی بات ہو رہی تھی عمران خان کے ساتھ، جس طرح اداروں کا ایک بندھن تھا، تو وہ بندھن بھی ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب تمام چیزیں بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو ہر ایک سیاسی جماعت نے اپنی اسٹرینتھ شو کرنی ہے، انہوں نے آگے سیاست کرنی ہے، اور پاکستان کی سیاست کے لیے انہوں نے انتخابی جو موقع ہوتا ہے وہ فتح کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پہلے وہ اپنی پوزیشن واضح کریں گے۔ یہ دونوں جماعتیں ویسے بھی ساتھ نہیں چلنی تھی، یعنی مسلم لیگ نواز اور میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے ابھی سے جو ہوم ورک وہ شروع کر دیا، اور میرے خیال میں یہ ساری تیاری آئندہ انتخابات کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ خود کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو، وہ موقع کی تلاش میں ہو، ایک دوسرے سے جان چھڑانے کے چکر میں ہو، کیونکہ یہ خود ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کر ہی انتخابات جیت سکتے ہیں، ورنہ اتحاد سے یہ انتخابات جیت بھی نہیں سکتے، اور پھر ان کا جو حکومتی
جو ساتھ مل کر حکومت کرنے، وہ بھی ان کو زیب مطلب یہ نہیں کر سکتے، وہ ان کے نیچر میں بھی نہیں ہے، جس طرح پہلے ہی یہ نہیں کر سکے تھے۔ تو یہ صورتحال جو دکھائی دے رہی ہے ہمیں، سیاسی صورتحال وہ، اور سیاستدان جو جس طرح پی ڈی ایم منتشر ہو رہا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کچھ آگے کا جو پس منظر ہے، سیاسی پس منظر وہ، اور ان سے جو پس منظر میں بات چیت ہو رہی ہے، جو گفت و شنید ہو رہی ہے، ان سے یہ چیزیں عکس کر رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ وہ اپنے فیصلے اٹھا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کل ہی اقتدار اور حکومت کی سیاست کرنی ہے، اور اسی لیے وہ آج سے وہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔